बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रेड 8 आज हम इसका लेक्चर नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसके फ़हरिस्त मज़ामीन ओपन करें ताकि हम देखें कि हमारे आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बच्चों आप देखें, आपका सबक नंबर 7 है शहरी दिफ़ा, पेज नंबर 40। तो आप पेज नंबर 40 ओपन करें और हम ये सबक शुरू करते हैं। बच्चों पेज नंबर 40 और इस पे सबक है शहरी दिफ़ा। सबसे पहले हम अपने मकासद को देखते हैं। सबक पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि तिब्बी इमदाद जो है वो उसकी किस कदर ज़रूरत और अहमियत है, और हमें अपने अंदर माशरती शऊर पैदा करना चाहिए। और इस सबक को पढ़ने के बाद तो आप इस काबिल हो पाएंगे कि अपने अंदर माशरती शऊर और ज़िम्मेदारियों को डाल सकें। ख़ुद में इंसानियत का एहतराम और ज़ख्मियों की इमदाद का जज्बा आपके अंदर पैदा हो। अच्छा जी, ख़ास अल्फाज में है एमरजेंसी, एमरजेंसी, खामहा, गामजन, हमाइल, लर्जा देना, लपकना, एवज़, रूनमा, जमगट्ठा, सर्जन, शऊर, मसनूई। ये हमारे आज के ख़ास अल्फाज हैं। आपको मालूम है ख़ास अल्फाज हमेशा वो अल्फाज होते हैं जो कि नए हों। तो मैं यहाँ पहले पेज पे रीडिंग करूँगी, उसके बाद हम इस सबक की वजाहत करेंगे। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई कि बेटा मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और हस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गईं और पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से हस्पताल में एमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, हम बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। उसने अम्मी से पूछा ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं। अम्मी जान ने उसे बताया बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। बच्चों आपने देखा सबक की इब्तिदा और तमहीद जो है वो हमें बता रही है दो तरह के लोगों के बारे में। एक वो लोग जो हमारे मुल्क और कौम के दुश्मन होते हैं, जिनकी वजह से हम कभी सुकून से और अमन व अमान से नहीं रह पाते, और दूसरी चीज़ वो हैं जैसे हामिद के अब्बू जो हैं वो अब डॉक्टर हैं, तो ज़ख्मियों और बीमारों को बचाना उनका फ़र्ज़ है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब एमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स लोगों को सारा दिन और सारी रात हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। फिर जब हामिद के अब्बा जान वापस घर आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि ये कैसे हुआ और आप ने क्या किया। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हॉस्पिटल में आ गए थे और कुछ लोगों को जो है वो ऑपरेशन के लिए, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत थी। इस तरह वहाँ पे हर शख्स जो है वो मसरूफ़ था। और फिर कुछ लोग जो हैं जिन्होंने पहले से तिब्बी इमदाद की तरबियत वगैरह ली हुई थी, तो उन लोगों ने डॉक्टरों की हेल्प की और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद वगैरह देने में उनकी मदद की। तो हामिद ने पूछा कि ये तिब्बी इमदाद क्या होती है और ये किस तरह होता है। तो उन्होंने बताया कि तिब्बी इमदाद की तरबियत जो है वो शहरी दिफ़ा जो एक महकमा है वो ये तरबियत करवाता है, और मुख्तलिफ़ मौक़े पर फिर वो जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं वो वहाँ जाकर, जैसे एमरजेंसी जब होती है, कहीं सैलाब, ज़लज़ला या इस तरह के हादसात होते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो तिब्बी इमदाद देते हैं। ये तिब्बी इमदाद देना जो है वो बहुत इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है, जैसे ट्रैफिक हादसा, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनको इब्तदाई तौर पर यानी उसी वक्त जो इमदाद दी जाती है
اس کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی زخمی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف اوقات میں ہم مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے زخمیوں کو جو ہے وہ طبی امداد دیتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات کسی آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کس طرح ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، جیسے کبھی آگ کے حادثات میں کیسے لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، اسی طرح پانی میں ڈوبنا یا سانپ کا کاٹنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے، اور پھر آپ خود بھی بہت سارے بچوں کو خود بھی کوشش اور شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کریں۔ تو یہ سارا کچھ آج آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سبق کی مشق کی طرف آئیں تو دیکھیں سوال ہے، دیکھیں بچوں، اس کا پہلا سوال ہے ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ تو انہی سوالات کو میں نے آئینہ اردو میں سے پیج نمبر 116 اب 116 میں دیکھیں تو آپ کو ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ جیسے پہلے سوال کا جواب ہے، ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، یہ اس لیے میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا۔ دوسرا سوال ہے، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ دوسرا سوال ہے، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ حامد سوچ رہا تھا کہ بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، دھماکے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دھماکے کرنے والے لوگ ملک کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اگلا سوال ہے، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حکومت نے ابتدائی طبی امداد کی مشقیں کروانے کے لیے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے جسے محکمہ شہری دفاع کہتے ہیں۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے ہر صحت مند شخص رضاکارانہ طور پر ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو وہ فوری طور پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود ہو تو اسے چاہیے کہ جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، خیس یا کوئی دوسرا موٹا کپڑا ڈال دے۔ جس شخص کے کپڑوں کو آگ لگی ہو اسے بھاگنا نہیں چاہیے، ورنہ اس سے آگ زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ یہ ہے آپ کے مشق، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ شہر میں بم دھماکہ ہوا، آپشنز میں ہیں بڑی مارکیٹ میں، بڑی سڑک پر، بڑی مسجد میں یا بڑی منڈی میں، تو درست جواب ہے بڑی مارکیٹ میں۔ اگلا ہے، حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے، ڈاکٹر، ڈسپنسر، مریض یا چوکیدار، تو درست جواب ہے ڈاکٹر۔ اگلا ہے، ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، تو درست جواب ہے شہری دفاع۔ دوسرے روز حامد کے ابا جان سے ملاقات ہوئی، شام کی چائے پر۔ تیسرا ہے، ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے الٹا لٹا کر۔ اگلا ہے، مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس۔ اگلا دیکھیں، درج ذیل الفاظ کو ان کی الفبائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت میں تلاش کریں۔ بچوں، الف بائی ترتیب کیا ہوتا ہے؟ جو الف سے شروع ہوگا، جیسے حروف تہجی کے اعتبار سے اس طرح آپ نے پہلے ان کو ترتیب دینا ہے، پھر ان کے معنی جو ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ظالم، مظلوم، دشمن، دوست، ترقی، تنزلی، خوشحال، بدحال، آئندہ، گزشتہ، آگاہ، انجان۔ اگلا سوال ہے،
درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. لپک کر، ایمرجنسی، ہم ہا، گامزن، خوشحال، اہتمام، رکاوٹ، رونما، حمائل. اگلا سوال ہے اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. تعاون، رونما، عوض، گامزن، اہتمام، سکون. سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا. دھوکہ کرنے والے دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں. ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں. حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے. ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ کاپی میں تفہیم کی طرح لکھنا ہے، جبکہ جو باقی آپ کو پتہ ہے آبجیکٹیو ہے وہ آپ اپنی اسی بک کے اوپر کریں گے. شہری دفاع کے مطابق کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ جواب کے ساتھ ملائیں. بڑی مارکیٹ، بم دھماکہ. ہسپتال، ایمرجنسی، ملک، قوم، زخمی، مرہم پٹی، ابتدائی طبی امداد، محکمہ شہری دفاع، تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، فون، گھنٹی. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث جو ہے واضح ہو جائے. تذکیر و تانیث کا مطلب کہ آپ نے ان کے مذکر اور مؤنث کو سامنے رکھ کر جملے بنانے ہیں. گھنٹی، فون، دھماکہ، قوم، ملاقات، شعور، دشمن، ہڈی. سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے درست اور غلط کی نشاندہی کریں. شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا، درست. زلزلے کی وجہ سے اسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، غلط. حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں سرجن تھے، درست. حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، غلط. حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، درست. سبق شہری دفاع کا خلاصہ تحریر کرنا. بچوں یہ جو انشاء پردازی کے تمام کام جو ہیں، جیسے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، مرکزی خیال لکھنا ہے، سوالات کے جوابات ہوں گے اور کوئی مضمون یا درخواست وغیرہ، وہ تمام کام آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ تمام مشق جو ہے وہ آپ کو آئینہ اردو سے آسانی سے دستیاب ہے. ویسے بھی آئینہ اردو جو ہے وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، تو آپ یہ کام بہت دھیان سے اور دلچسپی سے کیا کریں. اگلا سوال ہے فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا. فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمیں کسی فاعل جس میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ فاعل مطلب جس میں ہمیں فاعل کے بارے میں معلوم نہ ہو، جبکہ صرف فعل کی نشاندہی ہو. تو فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم نے صرف فعل کے ساتھ فاعل لگانا ہوتا ہے. جب ہمیں فاعل کا معلوم ہو جاتا ہے تو وہ فعل جو ہے معروف بن جاتا ہے. جیسے کتاب لکھی گئی تو ہم کہیں گے احمد نے کتاب لکھی، تو وہ یہ جملہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی فاعل لگانے سے فعل معروف میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے اخبار پڑھا جائے گا تو ہم کہیں گے علی اخبار پڑھے گا، تو یہ فعل معروف ہو گیا. اسی طرح گاڑی چلائی جائے گی، ہادیہ گاڑی چلائے گی. کھانا کھایا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ ابو کھانا کھا رہے ہیں. تو جب ہم فعل کے ساتھ فاعل لگائیں گے تو یہ فعل مجہول جو ہے فعل معروف میں بدل جائے گا. اسی طرح یہ جو آگے سرگرمی ہے، کہانی پڑھی گئی، سعود نے کہانی پڑھی، گاڑی چلائی جاتی ہے، اصغر گاڑی چلاتا ہے، تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی، گھر بنایا جائے گا، جمیل گھر بنائے گا. چاول خریدے جاتے ہیں، سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں. یہ تمام کام جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کیا ہوا ہے. یہ بچوں دیکھیں، یہ آئینہ اردو کا پیج نمبر 111 ہے
اور اس میں شہری دفاع، اور یہ دیکھیں اس میں الفاظ معنی آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ آپ نے کرنا ہے، اور باقی جو کام میں نے کروایا ہے وہ تمام کام آپ نے کرنا ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. یہاں سلیس کے آپ کے پاس 2 پیرے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ہوم ورک میں صرف 1 پیرا ہی سلیس کا کرنا ہے. جیسے پیج نمبر 115 پہ ہے پیراگراف نمبر 1، تو آپ اسی کو پہلے آپ الفاظ کے معنی لکھیں گے اور پھر اس کی سلیس کریں گے. یہ آپ کا آج کا 8th کلاس کا لیکچر نمبر 7 تھا، جو کہ مکمل ہوا، اور آپ بہت دھیان سے اور توجہ سے یہ تمام کام اپنی نوٹ بکس پر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.